अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरे दिल के अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्रोग्राम आपको पसंद आया करें तो लाइक कर दिया करें, अपने अहबाब में शेयर कर दिया करें और बेल आइकन को पुश कर दिया करें ताकि मेरे आने वाले प्रोग्राम आपको आसानी से मिल जाया करें। लाइक करना ना भूलें। जैसा कि कल मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि आज हम बात करेंगे मायूसी, कामयाबी के रास्ते का पत्थर, वो कैसे, और वो हर शख्स इंसान जो भी अक्ल रखता है उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मायूसी ज़रूर आती है। तो इंसान कभी कभार हालात से इस कदर तंग आ जाता है कि उसे अपने खुदा पर भी भरोसा नहीं रहता। जब ये कैफियत आ जाती है तो समझ ले कि उसमें एंजाइटी, स्ट्रेस ये जब पैदा हो जाता है तो इसी चीज़ को हम मायूसी कह लें या एंजाइटी कह लें या मेंटली डिस्टर्बनेस कह लें। मायूस होना भी एक फितरी और फितरती अमल है। अगर आप को भी कभी मायूसी का सामना हो जाए तो उससे डरने या घबराने या शर्माने की ज़रूरत नहीं है। शर्माया तो कम जाता है मायूसी में, क्योंकि इंसान ही को मायूसी का मुकाबला करना होता है। और इससे बचाव भी किया जा सकता है। क्या आपने कभी जानवरों को भी मायूस होते देखा है? यकीनन आपका जवाब नफ़ी में होगा। हालांकि इंसान और जानवरों में बहुत सी बातें मुश्तरका होती हैं, आदत मुश्तरका होती हैं। उन्हें भी भूख और प्यास की शिद्दत महसूस होती है, वो भी बीमार होते हैं, उनको भी आराम की ज़रूरत होती है, उन्हें भी अपने बच्चों से ख़ास उम्र तक प्यार होता है। इन पर भी मौसमी असरात इसी तरह अमल करते हैं जिस तरह इंसानों पर इनको भी मौत आती है। अगर इन्हें कोई चीज़ नहीं आती तो वो मायूसी ही होती है। यहाँ पे मैं ठहर के आपसे इतना कहूँगा कि ये जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं ये किताबी बातें तो ज़रूर हैं, लेकिन जानवर की क्योंकि ज़बान नहीं है, अगर उसे कोई तकलीफ़ है, परेशानी है और मालिक उसका एहसास नहीं कर रहा है तो वो अपने मायूसी का इज़हार कैसे करेगा? या तो उसका चेहरा लटका रहेगा, गाय हो, भैंस हो, ऊँट हो, या तो उसकी आंखों से पानी आ रहा होगा, रो रहा होगा, तकलीफ़ का एहसास भी दिला रहा होगा। फिर भी अगर मालिक उस पर भरोसा नहीं कर रहा है या नहीं उसको देख रहा है, तवज्जो नहीं दे रहा है, तो लामहला वो कैसे इज़हार करे इसका? तो ये इंसानों के लिए तो हो सकता है। किताबी बातों से हट कर ये मैंने आपसे जो हमारे राइज हैं, हक़ाइक़, उसके मुताबिक मैंने आपसे ये बात अर्ज़ कर दी। माहिरीन ने मायूसी से बचने के लिए चंद तरीके भी मरतब किए हैं, लिहाजा मैं आपको इस सिलसिले में चंद बातें जो है वो गोशगुजार करूँगा और ये मैं ज़रूरी ख्याल करता हूँ कि जिन पर अमल करने से आप मायूसी से महफूज रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी बता दूंगा कि जिन पर कारबंद रहकर आप अपने इरादे को मुस्तहकम करते हुए अपने मकसद ज़िंदगी की जानिब रवां दवां रहेंगे। नंबर 1 कि ज़िंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इनका लगातार एक चक्कर चलता रहता है, जबकि औरतों में ये चक्कर एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक मतवाज़न और एक जैसा होता है, मगर मर्द की ज़िंदगी में ये कैफियत नहीं होती। वो औरतों को इस तरह का चक्कर वाज़े तो नहीं होता, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव और तग़य्युर और तब्दील होता रहता है उसका मिजाज, जिसकी वजह से मर्दों और औरतों दोनों के मिजाज में एक मखसूस चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसका असल सबब इनकी जिस्मानी हालत ही होती है।
جب ہمیں اس کے متعلق یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اتنی زیادہ مایوسیت کی وجہ تو بہت معمولی ہے، تو پھر ہم خود کو سنبھال لینے کی ہمت پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کی معمولی باتوں سے قبل از وقت آگاہ ہوں تو پھر مایوسی سے اور دیگر غیر ضروری دباؤ سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، جس طرح پہلی بات آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لینی ہے، اسی طرح اب آپ دوسری ہدایت پر بھی عمل کریں۔ آپ کی جسمانی صحت کا بھی آپ کی زندگی پر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے، اور جسمانی صحت پر بھی، کیونکہ اگر آپ کی صحت خدا نخواستہ ذرا سی خراب ہو جاتی ہے تو آپ کے مزاج میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ جسمانی خرابی بھی آپ کی اپنی غفلت کی وجہ سے ہو، جیسے آپ نے کبھی غذا میں احتیاط نہ کی ہو کوئی، یا جسمانی ایکسرسائز وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں وہ نہ کی ہو، ایک عادت، اچھی عادت وہ نہ کی ہو، یا جیسے کبھی آپ نے غذا میں احتیاط نہ کی ہو، صاف ستھری ہوا آپ کو نہ ملی ہو، آکسیجن کا تو عالم دیکھ لیں آپ کیسا ہے، پھر گرم موسم، سرد موسم کا اثر ہو، نیند کی کمی کی وجہ سے بھی جسمانی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دن پہلے آپ کسی تکلیف میں مبتلا رہے ہوں اور آپ کا چڑچڑاپن اور جسمانی خرابی اسی کے سبب سے ہو، تو آپ کو گھبرانے کے بجائے مایوس ہو کر بیٹھے رہنا یہ کون سی عقل مندی ہے، جبکہ کرنا یہ چاہیے کہ اپنی خرابی صحت کی وجوہات معلوم کر کے ان کا مناسب علاج کرنا مایوسی سے بدرجہ بہتر ہے۔ عموماً بیماری میں کچھ ایسی ٹیبلٹس بندہ لے لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں اور اس میں بھی فرق پڑتا ہے۔ نمبر 3، اگر آپ کو اپنی مایوسی کی کوئی ظاہری وجہ دکھائی نہیں دیتی، یعنی نہ تو آپ کو جسمانی تغیر و تبدل کی وجہ سے، نہ ہی جسمانی صحت کی وجہ سے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کون سی بات ہے جس نے آپ کو مایوس کر دیا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ گو ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ اس کے جواب میں کسی شاعر نے کہا یہ تو خیر اچھا ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے، وہ ذرا سی بات کیا تھی جس پہ یارانے گئے۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں وہ بات سوچنی چاہیے کہ کس وجہ سے ہمارے یارانے اور طبیعت ہماری جو ہے وہ خراب ہوئی ہے۔ یہ ذرا سا مشکل عمل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ آپ وہ وجہ کسی ماہر نفسیات سے مشورہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی ماہر نفسیات ہیں بہت بڑے، اپنے آپ کو اس سے زیادہ پہچانتے ہوں گے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں وہ باتیں ریکال نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ کاؤنسلنگ کر کے ماہر نفسیات یا آپ سے باتیں پوچھ کے آپ کے تحت شعور سے وہ نکلوا دیتا ہے بات، جس کی وجہ سے کہ آپ کے اندر وہ مایوسی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ایک نامعلوم بیماری کا روپ دھار کر آپ کو مایوسی کے سمندر میں غوطہ زن کرنے پہ مجبور کر دے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پس پشت آپ کی کوئی ایسی خواہش ہو کہ جس کی تکمیل آپ نہ کر سکتے ہوں اور نہ کسی سے اظہار کر سکتے ہوں، نہ بتا سکتے ہوں۔ صحت مند لوگوں میں ایسا ہونا کسی بھی طرح خطرے کا باعث نہیں ہوتا، مگر چونکہ مایوسی کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ کئی ایسے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں جو انسان کو خود معلوم نہیں ہوتے، ان کو ماہر نفسیات کے مشورے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ جب ایسی وجوہات معلوم ہو جائیں تو پھر ان کو دور کرنے کے لیے اس کا عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اب کچھ ایسی ہدایت پیش خدمت ہیں آپ کی کہ جن پر عمل کر کے آپ خوش و خرم اور کامیاب زندگی کے راستے پہ رواں دواں ہو سکتے ہیں۔ اب ابجد ہوتا ہے الف بے جیم دال، اسی لحاظ سے یہ 4 حصے میں نے کیے کہ الف بے جیم، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ تو الف ہے کہ زیادہ سوچنے کی عادت ترک کر دیں۔ اب یہ میں آپ سے کہہ تو رہا ہوں، ہوتی بہت مشکل سے ہے، کیونکہ سوچتے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جب تنہائی میں بیٹھے سوچتے رہیں گے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، کون کون سے مسائل کا سامنا ہے وغیرہ وغیرہ، جس قدر آپ سوچیں گے آپ کے ذہن پر اتنا ہی بوجھ بڑھتا چلا جائے گا، اسٹریس بڑھتا چلا جائے گا، دماغی پریشانیوں میں اضافہ ہوگا، مایوسی اور زیادہ بڑھے گی۔
لہٰذا سوچتے رہنے کے بجائے آپ عملی طور پر کچھ نہ کچھ ضرور کرتے رہیں۔ اگر آپ کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے تو کسی دماغی کھیل جیسے معمہ حل کرنا، الجبرا کے کوئی سوال ہی لے کے بیٹھ دیں، یا گیمز آ رہے ہیں اسکریبل کھیلنا شروع کر دیں، ناول پڑھنا یا کوئی مذہبی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں۔ فارغ بیٹھنے سے کچھ نہ کرنا تو بہتر ہے۔ اسی لیے تو بزرگوں نے کہا ہے کہ بیکار سے بیگار بھلی۔ محنت کرنا شروع کر دے کوئی بھی بندہ، کچھ نہیں ہے تو صفائیاں ہی کرنا شروع کر دے بلا وجہ، اپنے ہی میک اپ شروع کر دے۔ ایسا کرتے رہنے سے آپ کا وقت بھی کٹ جائے گا اور دماغ کو بھی نئے نئے خیالات ملیں گے۔ اگر آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے تو آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے انہیں مختلف قصے کہانیاں سنائیے۔ اب بچے کہاں سے ملیں گے؟ بچے بڑی وافر مقدار میں ہیں پاکستان کے اندر، مل ہی جائیں گے کہیں نہ کہیں سے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس طرح آپ مایوس کن خیالات سے بچ جائیں گے اور آپ کی ذہنی قوت میں بھی خرچ نہیں ہوگی۔ آج کل کچھ ایسی ہوا چل رہی ہے کہ جہاں انسان کو کچھ پریشانی لاحق ہوئی، ادھر اس نے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نشہ آور اشیاء کا استعمال شروع کیا، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نشہ کرنے سے سوچ میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے اور انسان دنیا و مافیا سے بے خبر اور کچھ دیر کے لیے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ واقعی نشہ کرنے سے انسانی دماغ معاف ہو جاتا ہے، مگر اس کے مابعد اثرات، آفٹر ایفیکٹس بہت برے اور نقصان دہ ہوتے ہیں، اور نشہ انسان کی عادت بن جاتا ہے۔ کچھ تیز قسم کے نشہ آور مشروب سے مایوسی کو دور کرنا حد درجے کی کم عقلی اور بے وقوفی ہے، کیونکہ ایسے نشے جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب نشہ کسی کی عادت بن جائے تو پھر نشہ اسے بیکار کر دیتا ہے۔ وہ گھر کے ہوش و حواس سے بے پرواہ تو بن ہی جاتا ہے، بلکہ اسے کاروبار زندگی کی بھی کوئی خبر نہیں رہتی اور وہ تباہی کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ گھر بار کے مال و اسباب فروخت کر کے بھی نشے کی نظر کر دیتا ہے یا نظر کا چشمہ پہن لیتا ہے میری طرح۔ اس کے علاوہ اس کی واپسی بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے، بلکہ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ ان کا دوبارہ اصلی حالت میں آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی انجام سگریٹ نوشوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ وقتی طور پر مایوس ہو کر سگریٹ نوشی کا سہارا لیتے ہیں، سگریٹ کا سہارا ضرور لے لیجیے، نوشی کا نہیں لیجیے گا۔ نوشی کا سہارا لیا تو پھر آپ کو اور بہت زیادہ پریشانی ہوگی۔ نوشی بہت بری چیز ہے، تو ایسی نوشیاں جو ہیں ان سے دوری اچھی ہے۔ بہرحال سگریٹ نوشی کا سہارا لیتے ہیں تو یہ سگریٹ کا دھواں ان کے دماغ کے باریک ترین نالیوں اور عضلات کو ناکارہ بنانے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا بہترین مشورہ یہ ہے کہ ان تمام عادات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں اور صبر و استقلال سے کام لے کر مایوسی کی دھند کو چھٹنے دیں۔ بے شک آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑے گی۔ جیم، انسان جب مایوسی کے عالم میں ہوتا ہے تو اس میں غصہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا غصہ، ظاہر ہے جو بھی سامنے آئے گا اس پہ نکالے گا۔ یہ بھی بری عادت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی طور پر دنیا کی بے ثباتی اور بے اطمینانی کا شکار ہونا پڑتا ہے یا ہوتا رہتا ہے انسان۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگ ہی آپ کی اس پریشانی کا ذمہ دار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے تمام تر ذمہ دار آپ خود ہیں۔ اس لیے اپنے غصے کو دوسروں پر نہ نکالیں اور گھر کے ماحول کو یا دوستوں کے ماحول کو خراب نہ کریں۔ اس طرح آپ کو فائدہ پہنچنے کے بجائے نقصان پہنچے گا۔ اگر بحالت مجبوری آپ اپنا غصہ کسی پر بلا وجہ نکال بھی دیں تو جب آپ حالت پرسکون میں آ جائیں تو آپ کا فرض ہے کہ خود اس کے پاس جا کر، اس شخص کے پاس جا کر جس پہ غصہ کیا تھا آپ نے، اس سے جا کے معذرت کریں اور اسے یقین دلائیں کہ آپ اس وقت ہوش میں نہ تھے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے، طریقہ انداز ہے۔ ان ہدایات پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کی مایوسی کسی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ نا امیدی کا علاج کس طرح کیا جائے۔
بتائے گئے طریقے اور ہدایات تو مایوسی کی حالت کو ختم کرنے کے تھے، اور صبر اور بردباری سے کام لینے سے ان میں کمی تو کی جا سکتی ہے، لیکن مایوسی کی حالت کو ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ اب آپ کو میں مایوسی سے مقابلہ کرنے اور مایوسی سے نمٹنے کے اور اس کو ختم کرنے کے چند تیر بہدف طریقے بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ وہ کل۔ آپ کی زحمتوں کا بھی خیال ہے، اور مایوسی کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن آج خود پہ بھی مایوسی طاری ہے، لیکن میں نے اپنی مایوسی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ سوچا کہ آپ کے ساتھ باتیں کروں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، میری مایوسی ختم ہو جائے گی، اور تقریباً 80% ختم ہو گئی ہے، 20% جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک آپ سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور آپ کو کوئی غم نہ ملے، کوئی دکھ نہ ملے زندگی میں۔ اللہ بڑا کارساز ہے، ہم سب کی مایوسیوں کا ملجا و ماوا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔